अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत बदसूरत थी और इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब मेरी उम्र 23 साल की हुई तो ख़ानदान की सारी लड़कियों की शादी हो गई। ऐसे में मेरे घर वाले भी मुझे ताने मारने लगे। मेरी माँ नहीं थी, जबकि अब्बू बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए काम करने के काबिल नहीं थे, मगर वो भी मेरे लिए परेशान रहते थे। मेरी 2 भाभियाँ थीं और वह सारा दिन मुझसे भी काम भी करवाती थीं और साथ ही साथ मुझे शादी ना होने के ताने भी मारती थी। इसलिए मैंने चुपके से एक मोबाइल ले लिया और फेसबुक पर आईडी बना ली। यहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। यूँ हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे और आखिरकार 6 माह बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसने जज्बात में आकर कह दिया, तो मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ, जबकि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उस लड़के ने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैं डर रही थी कि वह देखते ही इनकार कर देगा, लेकिन उसने कहा कि तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। और उसने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। अगले दिन ही मैं उस लड़के से मिलने चली गई और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह लड़का तो मुझसे भी मेरा नाम सारा है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घर से है। मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके थे। जब तक मेरी माँ ज़िंदा थी तब तक मुझे किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं थी, हत्ता कि मैं बहुत बदसूरत थी। मगर माँ के होते हुए मुझे यह एहसास कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक माँ थी किसी में ऐसा कहने की जुर्रत नहीं थी। मगर माँ के मरने के बाद मुझे सही मायनों में अपनी बदसूरती का एहसास हुआ और सब लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाने लगे। मेरे 2 भाई थे और दोनों मुझसे बड़े थे, इसलिए अम्मी ने उन दोनों की शादी कर दी और मैंने अपने भाइयों की शादी को खूब इंजॉय किया। और अम्मी ने भी मुझे किसी फैशन से नहीं रोका, मगर 3-4 साल बाद ही अम्मी मर गई। अब घर में मेरी भाभियों का राज था और मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि अब्बू बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए काम करने के काबिल भी नहीं थे। अब मेरे भाई ही कमाते थे और इन दोनों के पैसे से हमारा घर चल रहा था, इसलिए दोनों भाभियां अपनी मर्ज़ी चलाती थी। अब्बू और मैं कुछ कहते तो उन दोनों के मुंह सूज जाते थे। ऐसे में अब्बू और मैं खामोशी रहने लगे। अब्बू चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, मगर मुझे बदसूरत लड़की से कौन शादी करता, क्योंकि लड़कों की माँ को तो अपने बेटों के लिए बहुत प्यारी सी दुल्हन लाना चाहिए थी। ऐसे में मुझ कम सूरत लड़की कौन पूछता और इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब मेरी उम्र 23 साल हुई तो ख़ानदान की सारी लड़कियों की शादी हो गई। ऐसे में मेरे घर वाले भी मुझे ताने मारने लगे। पहले जब भी मैं अपनी भाभियों के साथ ख़ानदान की किसी शादी में जाती थी तो सब मुझे देखते ही पूछने लगते थे, अरे भाई सारा, तुम कब शादी कर रही हो? ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी और ख़ानदान की औरतों का हंसी मजाक शुरू हो जाता था। ऐसे में मेरी भाभियाँ मेरा साथ देने के बजाय ख़ानदान वालों का साथ देने लगती थी। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारी नंद की शादी हो जाए, मगर कोई रिश्ता आए तो हम इसकी शादी करें। मेरी भाभियाँ सारी बात मुझ पर डाल देती और धीरे धीरे मैंने ऐसी शादियों पर जाना छोड़ दिया। ऐसे में अब्बू ही थे जो मेरी फ़िक्र करते थे और वो मेरे लिए परेशान रहते थे, जबकि दोनों भाभियाँ तो सारा दिन मुझसे काम भी कराती थी और साथ ही साथ मुझे शादी ना होने के ताने भी मारती थी। यहाँ तक कि वह आने जाने वालों के सामने मेरे किस्से लेकर बैठ जाती और मुझे लगने लगा कि शादी ना होने के पीछे मेरा ही कसूर था। लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती थी? अब मैं किसी से ये तो नहीं कह सकती थी कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मगर ये बातें मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। इसलिए मैंने चुपके से एक मोबाइल ले लिया और फेसबुक पर आईडी बना डाली। मैंने सोचा कि इस बहाने मेरा दिल लगा रहेगा, क्योंकि मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी और घर के काम ख़त्म होने के बाद मेरे पास कुछ और करने को नहीं होता था। यहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वैसे तो मेरी ज़्यादातर दोस्त लड़कियां ही थीं, मगर एक दिन उस लड़के ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और साथ ही मुझे मैसेज कर दिया कि आपकी पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं और मैं अक्सर आपकी पोस्ट मुख्तलिफ़ ग्रुप में पढ़ता रहता हूँ,
یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور میں نے اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی اور میری وال پر آتا اور تعریفی کمنٹ کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ان باکس میں آیا اور اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس کا نام شعیب تھا اور وہ ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ میں نے اس سے کام کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زمینوں سے اتنا آ جاتا کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر یوں ہم آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے اسے لکھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے لکھا کہ مجھے ابھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ یہ پڑھ کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے اسے لکھا تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بالکل تمہاری جیسی لڑکی پسند ہے۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا مگر میرا دل کہتا ہے تم میری پسند پر پوری اترو گی۔ اس کا میسج پڑھ کر میں نے فیس بک بند کر دی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور شعیب کی اس بات پر مسکرا دی۔ ابھی ہمیں ملے ہوئے کتنا وقت نہیں ہوا تھا، مگر اس نے بڑی آسانی سے یہ سب کہہ دیا تھا۔ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو بہت جاننا تھا۔ پھر اگلے دن دوپہر کے وقت اس کا میسج آیا اور اس نے لکھا کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ یہ پڑھ کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، شاید اس لیے شعیب کو لگا کہ میں اس کی بات سن کر خفا ہو گئی تھی۔ میں نے اسے لکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر شعیب نے لکھا ہے ٹھیک ہے مگر تم اس بارے میں سوچنا ضرور۔ پھر اسی وقت شعیب نے مجھے اپنی تصویر بھیج دی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پہلے جب شعیب نے کہا کہ مجھے تم جیسی لڑکی پسند ہے تو میرا دل بھی خوش فہم ہونے لگا، مگر اسے دیکھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ جیسی کم صورت لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اور اگر میں اسے پسند آ بھی گئی تو اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہوں، اس لیے میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آؤں گی۔ یہ لکھ کر میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری باتیں پڑھ کر وہ کہنے لگا سارا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسی ہو، اور پلیز تم بھی لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ تم بس اپنے دل کی سنو اور پہلی جیسی سارا بن جاؤ، ویسی سارا جسے دیکھ کر تمہاری امی خوش ہو جاتی تھی۔ یہ شعیب کا دیا ہوا اعتماد تھا کہ میں پھر سے ویسی لڑکی بننے لگی جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے کے بجائے اپنے دل کی سنتی تھی۔ اب میں پھر سے خاندان کی شادیوں میں جانے لگی اور شادی کے سوال پر میں پہلے کی طرح چپ نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ اب میں کہتی تھی کہ جب اللہ چاہے گا تو میری شادی ہو جائے گی۔ پھر گھر آ کر جب یہ ساری باتیں شعیب کو لکھتی تھی تو وہ بھی ایک ہنستا ہوا اسٹیکر بھیج دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا شاباش تم ایسی ہی بن جاؤ اور کسی سے مت ڈرو، اور نہ ہی اپنی کمزورتی کو اپنی کمزوری بناؤ، بلکہ تم اسے اپنی طاقت بنا لو۔ شعیب کی ایسی باتیں مجھے جینے کا سہارا دیتی تھی اور مجھے یوں لگنے لگا کہ بالکل میرے کسی اپنے جیسا تھا۔ وہ میرے ناز نخرے اٹھاتا تھا، میں جب کبھی روٹھ جاتی تو مجھے منا لیتا تھا، اپنی ہر بات سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ میں بھی اس کے جیسی بنتی جا رہی تھی۔ وہ ایکٹیو نہ ہوتا تو مجھے بے چینی ہونے لگتی تھی، اور میری کسی بات پر غصہ کرتا تو میری جان پر بن جاتی تھی۔ میں جب تک اسے منا نہیں لیتی تھی مجھے کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ ہم دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے۔ آخرکار 6 ماہ بعد ہم دونوں کو ایک پیار ہو گیا۔ یہ احساس ہم دونوں کو ایک ساتھ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو ایکٹیو ہونے پر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو ہم دونوں تڑپ جاتے تھے۔ اس لیے ایک دن جب میری بڑی بھابھی کے میکے والوں کی ہمارے گھر دعوت تھی، میں مصروفیت کی وجہ سے پورا دن فیس بک پر نہ جا پائی، بلکہ میں تو کسی گھر والے کے سامنے موبائل نکالتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر میری بھابھیوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ میرے پاس موبائل تھا تو وہ تو پورے خاندان میں یہ بات بتا دیتی۔ اس لیے جب میں نے رات کو فیس بک اوپن کی تو شعیب کے کئی میسیج آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے میسیج میں لکھ دیا میں مصروف تھی۔ اس نے جو ہی مجھے ایکٹیو دیکھا ان باکس میں آیا اور کہنے لگا سارا میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں نے بھی اسے بہت یاد کیا تھا،
لیکن میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس دن شعیب بہت جذباتی ہو رہا تھا، اس لیے تبھی شعیب نے جذبات میں آ کر کہہ دیا، سارہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ پڑھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں سوچنے لگی، تبھی میں نے اسے لکھ کر بھیج دیا کہ میں بہت بدصورت ہوں، اس لیے شاید تمہارے گھر والے میرے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ پڑھ کر شعیب نے لکھ دیا، سارہ تم جیسی بھی ہو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، کیونکہ میں تمہاری سوچ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری روح سے محبت ہے۔ جسم تو فانی ہے، جسمانی خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے کہیں ملو تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ یہاں بات کرنا آسان تھا مگر روبرو ملنا تو بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلے۔ مگر شعیب اصرار کرنے لگا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے ملوں اور ہم کوئی فیصلہ کریں۔ اس نے لکھا تھا، اگر ہم ایک دوسرے کو پسند آئے تو ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں گے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ شعیب سے مل لوں، ہو سکتا تھا کہ میں اسے اچھی لگوں، اس لیے میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب نے مجھے ملنے کے لیے ایک جگہ کے بارے میں بتایا اور کہا، پلیز آنا ضرور، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے میں اگلے دن شعیب سے ملنے چلی گئی۔ چونکہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس سے زیادہ دیر تلاش نہیں کرنا پڑا۔ پارک کے ایک ویران کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گیا، کیونکہ شعیب تو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ شعیب نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اس نے سوچا تھا کہ میں بدصورت ہوں، اس لیے میں بڑی آسانی سے اسے قبول کر لوں گی۔ نہیں، میں کسی معذور آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ میں واپسی کے لیے مڑی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دوں، اس طرح شعیب سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک میرے اندر سے آواز آئی اور میں چونک گئی۔ کسی اچھے انسان سے شادی کر کے ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے بجائے تم پھر سے اپنی بھابھی اور دنیا والوں کے طعنے سنو گی؟ اپنے اندر کی آواز پر میں ٹھہر گئی۔ سوچو، تم شعیب سے شادی کر کے ایک حلال پاکیزہ زندگی گزارنے لگ جاؤ گی، لیکن اگر تم نے اسے اس کمی کی بنا پر ریجیکٹ کر دیا تو تمہیں پھر سے کسی اچھے رشتے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہیں اس صورت میں دنیا والوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ کیا تم وہ تمام باتیں پھر سے سننے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ کیا تم پھر سے لوگوں کے طعنے برداشت کر لو گی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ سنو سارہ، شعیب اگر معذور ہے تو پرفیکٹ تم بھی نہیں ہو۔ تم جیسی کم صورت لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پہلی بار میں نے خود کو ہی آئینہ دکھایا۔ اس آئینے میں اپنی بدصورتی دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک اچھا فیصلہ جو یقیناً میری زندگی بدل دے گا۔ میں شعیب کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے دیکھ کر چونک جائے گا، شاید وہ بھی مجھے ریجیکٹ کر دے۔ شعیب نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھی۔ سارہ تم اتنی بھی بدصورت نہیں، وہ ہنسنے لگا اور سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ سارہ، میں نے تمہیں اپنی معذوری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ بات میں تمہارے سامنے کہنا چاہتا تھا، اس لیے تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو، اور کیا میں تمہیں اس معذوری سمیت قبول ہوں؟ یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور میں نے اسے ہاں کر دی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جس کمی کو درست کرنا انسان کے اپنے بس میں نہ ہو